वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम एक दफ़े फिर बात करेंगे जो बिजली की सूरत हाल है इस वक्त और जो उस पर बहस जारी है पूरे मुल्क में। अभी भी जो इतलात हैं तो लोड शेडिंग का मसला जो है उस पर हुकूमत शायद काबू नहीं पा सकी। अब पावर स्ट्रक्चर जो माफ़ करिएगा पावर सेक्टर है, इसका जो मसला है ये इतना बड़ा जिसको कहते हैं ना दर्द सर बनता है हर जो हुकूमत आती है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी कुछ खास फ़र्क नहीं है। 2 रोज़ कबल हुकूमत ने ये दावा किया कि 7 जून से उन्होंने वो सिचुएशन को बेहतर कर देंगे और मुल्क भर में जो लोड शेडिंग है वो 3.5 घंटे से ज़्यादा नहीं होगी। मगर अगर हम देखें जो मीडिया पर रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, तो लगता है कि सूरत हाल ऐसी है नहीं। अभी भी जहाँ से भी कोई रिपोर्ट आती है तो शिकायत यही होती है कि बिजली बहुत ज़्यादा जा रही है। कोई बहुत कम ही लोग होंगे जो कह रहे हैं कि सिर्फ 3.5 घंटे जा रही है। मीडिया इतलात ये भी है कि 6,500 मेगावाट का जो है शॉर्टफॉल इस वक्त भी मौजूद है और 5 से 10 घंटे तक की लोड शेडिंग का जिक्र हो रहा है मुल्क भर में। लोड शेडिंग की वजह आईपीपीज़ से अगर पूछा जाए तो वो कहते हैं कि ज़्यादा, माफ़ करिएगा, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनसे पूछा जाए तो वो ज़्यादा बात करती हैं तवानाई की जो वजारत है उसकी वो कसूरवार ठहराती हैं। वज़ीर आज़म साहब ने इसी हवाले से मीटिंग बुलाई कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की। वहाँ बाकी सूबे भी सब मौजूद थे और वहाँ ये डिस्कशन हुई कि मार्केट्स को 8:30 बजे बंद कर दिया जाए शाम को बिजली कंज़र्व करने के लिए। कहा यह जा रहा है कि जो सूबे हैं सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, उनके जो वज़ीर आला है उन्होंने ये कहा कि वो कंसल्टेशंस करके दे विल गेट बैक टू द प्राइम मिनिस्टर। 2 दिन उन्होंने मांगे हैं इसके लिए। हुकूमत का ये दावा है कि ये जो लोड शेडिंग है इसको कम करने के लिए हुकूमत को इजाफी बिजली 60 रुपये फ़ी यूनिट जो पड़ रही है ये आवाम को वो सिर्फ 15 रुपये फ़ी यूनिट पे मुहैया कर रहे हैं। पावर सेक्टर की रीस्ट्रक्चरिंग और गर्दशी कर्ज़ों के हवाले से भी बहुत जिक्र हो रहा है। पहले नहीं, बहुत अरसे से ये बात चल रही है। अब कहा जा रहा है कि जो सर्कुलर डेट है वो 2,400 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है। मगर मसले का हल, रीस्ट्रक्चरिंग जो है उस पर गुफ्तगू बहुत होती है। अमली जिसको हम कहते हैं ना कि एक्शन जो है ऑन द ग्राउंड वो अब जो भी हुकूमत हो हमें कम नज़र आता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी जो है उन्होंने भी मुआशी इस्तेहकाम का जिक्र किया, उन्होंने मीसाके मईशत का जिक्र किया और ये वन ऑफ द रीजंस दैट ही पुट्स फॉरवर्ड फॉर दिस इज़ कि लोड शेडिंग जो है और पावर सेक्टर के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए उनके ख्याल में ये सब करना बहुत ज़रूरी है। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे मौजूद है डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब, माहिर मुआशियात है, सरबराह है SDPI के, और हमारे साथ मौजूद है अरीबा शाहिद साहिबा, प्रॉफिट मैगज़ीन से वाबस्ता है और एक मुआशी तज्ज़ियाकार है। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। जी डॉक्टर साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे कि ये जो इस वक्त ऑब्वियसली लोड शेडिंग की जो सूरत हाल है, जो हुकूमत कोशिशें भी कर रही है, दावे भी उनकी तरफ से सामने आ रहे हैं, पर सर ये जो हम समझें कि शॉर्ट टर्म में तो इसका यही सलूशन है अगर लोड शेडिंग ख़त्म करनी है कि बस ख़रीद लें जिस भी कीमत पे पेट्रोल या फ्यूल मिलता है, LNG मिलती है, कोल, whatever the price we just get it, या कोई और तरीका भी है जिस तरह हुकूमत दावा कर रही है कि वो मसले को हल कर रहे हैं? क्या इसके अलावा क्या वो कुछ और एफर्ट्स कर रहे हैं और इज इट जस्ट अबाउट प्रोक्योरिंग द फ्यूल्स एंड रिगार्डलेस ऑफ द कॉस्ट? देखिए, आपका पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान में बिजली की जनरेशन की कमी नहीं है, बिजली बनाना मसला नहीं है। जैसा कि आपने अपने इब्तिदाइये में थोड़ा सा हिंट दिया, इसकी लागत जो है वो मसला है कि क्या बिजली जो है वो बना के उसको जिस रेट पे, जिस टैरिफ पे सार्फिन को बेचा जाता है, क्या वो सस्टेनेबल है या नहीं, या उसके नतीजे में जो एनर्जी सर्कुलर डेट है वो मज़ीद तो नहीं बढ़ जाएगा, जिसकी तरफ मिफ्ता इस्माइल साहब जो थे वो इशारा कर रहे थे। तो इन द शॉर्ट टर्म या इन द शॉर्ट टर्म मीडियम अगर आप इस हुकूमत की बात करते हैं, 1 साल 3 माह की अगर बात करें तो उसमें तो शायद एक यही सोल्यूशन है जो शॉर्टकट है कि आप फ्यूल लेते जाएँ, बिजली बनाते जाएँ और उसके बाद जो भी एनर्जी सर्कुलर डेट है वो इलेक्शन के बाद अगर ये हुकूमत आए तो फिर ये निपटे, या अगर कोई और हुकूमत आती है तो वो निपटे। लेकिन लाइफ इतनी आसान नहीं है, ये कर भी लें
تو جو IMF کے ساتھ اس وقت مذاکرات چل رہے ہیں اس میں پاکستان کو سیریس طور پہ یہ دکھانا ہوگا کہ IMF کی جو ایک میجر ریکوائرمنٹ ہے کہ انرجی کی کاسٹ جو ہے اس کے صارفین سے ریکور کی جائے، یعنی جس لاگت پہ آپ بجلی بناتے ہیں اس لاگت پہ آپ صارفین کو بیچیں، جس لاگت پہ گیس آتی ہے اس لاگت پہ صارفین کو بیچیں۔ اس میں اگر کوئی ایسے ہیں جو کہ لائف لائن کنزیومرز ہیں تو ان کو تو آپ بھلے سبسڈی دیں، جو کہ IMF بھی اس سے منع نہیں کرتا، لیکن باقی سب کو وہ لاگت پوری دینا ہوگی۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ظاہر ہے کہ مڈل کلاس کو ہٹ کرتی ہے، جب وہ مڈل کلاس کو ہٹ کرے گی تو وہ ایک میجورٹی آف ووٹرز کو ہٹ کرے گی۔ تو حکومت کے پاس دو ہی رستے ہیں، یہ جن ایریاز پہ ریکوری پوری ہوتی ہے بجلی کے بل کی وہاں پہ آپ دیکھیں لوڈ شیڈنگ کم ہو رہی ہے، جن ایریاز میں ریکوری پوری نہیں ہوتی ان کو بدقسمتی سے زیادہ سفر کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ بہت زیادہ اس میں چینج آتی میں دیکھ نہیں رہا ہوں۔ صرف یہ امپرومنٹ آ سکتی ہے کہ جو کچھ جیسے ساہیوال کول پلانٹ جو تھا مینٹیننس کے لیے اس کو شٹ ڈاؤن کیا گیا، یا اور جو جو K2 ہے کراچی میں اس کی مینٹیننس پہ کام جاری ہے، تو ان پلانٹس کے آ جانے سے تھوڑی سی جو انرجی مکس ہے وہ بہتر ہو جائے گا، لیکن فوری طور پہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ جو ہے یا اس کو 2 گھنٹے پہ لے کے آنا پورے ملک میں یا 3 گھنٹے پہ لے کے آنا وہ بالکل شاید ابھی صحیح۔ پاسبل نہیں ہوگا۔ اریبہ صاحبہ اسی حوالے سے جو بات کی ڈاکٹر صاحب نے، ہم گزشتہ روز شاہد فقان عباسی صاحب سے بھی بات کر رہے تھے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ تو اب ہر حکومت کا ایک طریقہ ہو گیا، آئی تھنک اٹس لائک جس کو کہتے ہیں نا کہ اسٹریٹجی یا ٹیکٹک ہے جس کے اوپر سب خاموشی سے اتفاق کر لیتے ہیں کہ جہاں بجلی کے بل نہیں پے ہو رہے وہاں آپ کرتے رہے لوڈ شیڈنگ، وہاں آپ بجلی دیں ہی نہ۔ بٹ یہ بھی کوئی ایک جس کو ہم کہہ سکیں نا کوئی جسٹ طریقہ تو نہیں ہے، کیونکہ جو بجلی کے بل دے رہے ہیں وہاں یہ ان کے ساتھ تو بہت زیادتی ہے۔ میں تو مطلب کہ فار سمون لائک می اٹس لائک دی FCR۔ یا نہیں، آف کورس یہ جو ہے دس آلسو ہیلپس کریٹ اے پیرل اکانومی، جس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ پنش کر رہے ہوتے ہیں اس بندے کو جو رولس فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی ساری چیزیں ہمارے ٹیکس ریفارم سے نظر آتی ہیں کہ جو ٹیکس بھر رہے ہوتے ہیں ان کو اس ٹیکس سے فائدہ نہیں آتا ہے تو وہ ڈیٹر کرتا ہے ان کو اگلے سال ٹیکس بھرنے سے۔ اسی طرح سے یہ الیکٹریسٹی میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ جو بل اپنے ٹائم پہ دیتے ہیں، جو کانشیس کنزیومرز ہیں، جو کنزرو کرتے ہیں انرجی، ان کو بھی لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑا ہے ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ وہ اپنے بل ٹائم پہ دیتے ہیں، وہ ہر چیز اپنا صحیح کر رہے ہیں۔ تو what this does is that citizenship کو بھی آپ کے وہ امپیکٹ کرتا ہے which economically has an impact on آپ کے جو اوور آل جو آپ کی کنٹری کی GDP ہوتی ہے اس کے اوپر ایک امپیکٹ ایک ٹائم کے بعد آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جو یہ جو ابھی ہم جو اسٹینس ہے گورنمنٹ کا، it is very obvious کہ ابھی ہم fire saving mode میں ہیں، we're just putting out fires one after the other۔ تو یہ کوئی لانگ ٹرم ریفارم نہیں ہے، کوئی لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہے، اسپیشلی ایک کنٹری میں جہاں پہ آپ کی آؤٹ پٹ جو ہے آپ بڑھانا چاہتے ہو اوور ٹائم، اور آپ اریبہ صاحبہ بٹ معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، بٹ ایک تو خیر یہی مسئلہ ہے کہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی پہ تو پچھلی 3 حکومتوں نے کوئی کام نہیں کیا، اور یہ تو آئے ہی اب سال بھر کے لیے ہے، تو اور الیکشن پر ان کی نظر ہے، تو یہ تو ویسے ہی کوئی اس طرح کی پلاننگ نہیں کر پائیں گے۔ اگین ابھی وہی ہے کہ اب جو سچویشن جس طرح کی چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ فائر پوٹنگ آؤٹ ہے، ہم لوگ جو بھی آگ لگی ہوئی جو بھی کرائسس موڈ میں ہے اس سے وہ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ however there is no long term solution جس سے آپ کی انرجی ریفارمز ہوں، کیونکہ جو بھی انرجی ریفارمز کے لیے سولوشنز کرنے پڑیں گے they will cause popularity and clout، جو کہ کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ الیکشنز تو کبھی بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی لانگ ٹرم نیکسٹ ٹرم الیکشن میں جیتنے کا چانس کو نظر نہیں آ رہا۔ تو الیکٹریسٹی ریفارمز اگر ہوئے، اکنامک ریفارمز اگر ہوئے، پاور ریفارمز اگر ہوئے، تو اس کی طرف سے ہم جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں، اور اس کا لانگ ٹرم امپیکٹ یہ ہے کہ جس طرح سے ہمارا ملک چاہ رہا ہے کہ ہم امپورٹ سبسٹیوشن کریں، ہم ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کریں، تو بغیر پاور کے it will never be a reality، but بین کر کے آپ اگر کرنا چاہو تو وہ الگ چیز ہے۔ بالکل صحیح جی۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک، سے واپس آئیں گے اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر عابد سلیری صاحب سے اور اریبہ شاہد صاحبہ سے، اور ہم بات کر رہے ہیں جو انرجی کرائسس ہے اور اس وقت اور حکومت کی جو کوششیں ہیں ٹو ایڈریس اٹ۔ جی ڈاکٹر صاحب، سرکولر ڈیٹ پہلے بجلی میں تو مشرف صاحب کے زمانے سے تھی،
گیس میں بھی اب ہم سرکولر ڈیٹ کی بات کرتے ہیں. صرف فرق اتنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نواز یہ اتفاق نہیں کرتے کہ یہ شروع کب ہوئی. پر سر اب اس کو کیا ری اسٹرکچرنگ کو چھوڑ کر, ری اسٹرکچرنگ کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے ٹو ڈیل ود دا سرکولر ڈیٹ؟ تو یہ جو بجٹ آ رہا ہے, کیا اس میں آئی ایم ایف نے سرکولر ڈیٹ میں سوائے قیمتیں بڑھانے کے کوئی اور بھی ہم کنڈیشنالٹی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, یا کچھ ایسے اقدام ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جس سے پتہ چلے کہ کوئی سرکولر ڈیٹ کی طرف بھی توجہ دی جا رہی ہے؟ دیکھیے عارفہ, آئی ایم ایف ڈائریکٹلی تو نہیں کہتا کہ قیمتیں بڑھائے. آئی ایم ایف تو یہ کہتا ہے کہ جس کاسٹ پہ آپ انرجی امپورٹ کر رہے ہیں یا الیکٹریسٹی بنا رہے ہیں, وہ کاسٹ جو ہے وہ کنزیومر سے لی جائے, لائف ٹائم کنزیومرز کو چھوڑ کے. اس کے دو ہی طریقے ہیں, یا تو آپ کا جو جنریشن ہے وہ بہت اکنامیکل ہو جائے, جو انرجی مکس ہے اس میں جو مہنگا فیول ہے وہ کم ہو, جو سستی طریقے ہیں وہ زیادہ بڑھ جائیں. اور دوسرا جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی جو ہے آپٹیمل یوز, یعنی آپ انرجی کنزرویشن کتنا کر سکتے ہیں, جس کے لیے کل کابینہ میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ہفتے کی چھٹی جو ہے وہ دوبارہ سے بحال کی. ابھی بات ہو رہی ہے مارکیٹس کے ساتھ. سر نہ صرف انہوں نے بحال کی, پر انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں ہمارا کتنا بڑا کاسٹ سیونگ میجر ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اگر وہ اس کو ہفتے کو ایز اے ورکنگ ڈے شروع ہی نہ کرتے تو میرا خیال تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں تھا. ہمیں صرف جو اپنے آپ کو یہ باور کرانا ہوگا کہ اگر کووڈ کے دنوں میں مارکیٹ شام کو 7 بجے بند ہو جاتی تھی, یا جہاں پہ لاک ڈاؤن تھا وہاں پہ کھلتی نہیں, اس کے باوجود ہماری زندگی چل رہی تھی, تو یہ اگر مارکیٹس کو جلدی بند ہو جائیں گی, یا اگر آپ یہ آرگومنٹ دیتے ہیں کہ یہاں پہ گرمی بہت ہے تو آپ مڈل ایسٹرن کنٹریز کی طرح دوپہر کو بند کر دیں, سیسٹا کر لیں, شام کو کھلی رکھیں, لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ کوڈ جو ہے وہ بنانے پڑیں گے نان یوزول ٹائمز کے لیے. انرجی پوری دنیا میں مہنگی ہے, اور اگر اسی رفتار سے ہم اپنے پرانے طریقوں کے مطابق انرجی کو استعمال کرتے رہیں گے تو سرکولر ڈیٹ جو ہے یہ مزید بڑھتا چلا جائے گا. اسی طرح سے جب گیس کے سرکولر ڈیٹ کی بات ہوتی ہے تو اگر آپ مہنگی ایل این جی لے کے اس کو سبسیڈائز کر رہے ہوں گے, انڈسٹری کے لیے بھی اس کو سبسیڈائز کر رہے ہوں گے, یوریا کے لیے بھی اس کو سبسیڈائز کر رہے ہوں گے, گھریلو استعمال کے لیے بھی, گاڑیوں کے لیے بھی, تو اگین وہاں پہ بھی انرجی سرکولر ڈیٹ آئے گا. تو یہ مختلف چیزیں ہیں, یعنی ایک تو اسٹرکچرل ریفارمز تھے جو کہ ادارہ جاتی اصلاحات تھی, وہ تو پیچھے رہ گئی. ابھی تو ہمیں بیہیویئر ریفارمز جو ان کی طرف جانا ہے کہ ہم سمجھیں. اریبہ صاحبہ, اسی حوالے سے آپ کیا سجیسٹنز دیں گی؟ جو ڈاکٹر صاحب نے بھی جو ذکر کیا کہ حکومت کی طرف سے تو ابھی یہی ٹھوس, اگر میں کہہ سکوں ٹھوس قدم تو صرف یہی ہے کہ جی مارکیٹس کو ہم بند کر دیں 8 بجے, بٹ اس کے علاوہ بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہوگی, یا کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک قدم جو ہم اٹھائیں گے وہ کافی ہوگا ٹو ایڈریس دس پرابلم؟ نہیں, یہ بالکل بھی کافی نہیں ہے اس پرابلم کو ایڈریس کرنے کے لیے. یہ ایک شارٹ ٹرم ریلیف کے لیے ایک کوشش ہو سکتی ہے, ہاں, لیکن لانگ ٹرم میں پاکستان جیسے ملک کو ڈے لائٹ سیونگ سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. ارلی آف ڈے شروع کر کے رات کو جلدی کام ختم کر کے سٹیز کی کنزرونگ الیکٹریسٹی, یہ ایک لانگ ٹرم چیز ہونی چاہیے, نہ صرف تبھی جب ہم انرجی کرائسس کی طرف جائیں, بیکاز انرجی کنزرویشن ہر فرد کی ذمہ داری تو ہے. تو ایک طرف تو یہ ہے, لیکن دس ول نیور بی انف کہ آپ اس سے ایک کرائسس کو اوائڈ کر سکو. یہ آسٹیرٹی مووز ہیں دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہم آسٹیرٹی کی طرف جا رہے ہیں, دیکھو ہم ٹف سٹینسز لے رہے ہیں, لیکن دس از ناٹ انف اور دس ول نیور بی انف. یہ کافی کبھی نہیں ہوگا. تو کس قسم کے قدم اٹھانے چاہیے؟ آپ کیا کوئی اور سجیسشن دے سکتی ہیں, یا کس طرح کے ویزیبلٹی سے آگے بھی ان کا کوئی فرق بھی پڑے؟ لانگ ٹرم اس کے حساب سے تو ہمیں اپنے ریجن کے حساب سے ہمیں آلٹرنیٹیو الیکٹریسٹی یا پاور جنریشن سورسز کی طرف دیکھنا پڑے گا, ہمیں لانگ ٹرم کمٹمنٹس کی طرف دیکھنا پڑے گا. اور ایک سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ دیکھنی پڑے گی کہ ایک حکومت اگر کوئی ڈیل کرتی ہے کسی بھی ملک کے ساتھ یا کسی بھی کمپنی کے ساتھ, G2G یا G2B whatever, اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ حکومت آئی گئی چلی گئی, اس کے بعد ان کے اوپر نیب کے کیسز کھلنے لگ جاتے ہیں. ایک نارمل بزنس ڈیسیجن جو کہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان سے امپورٹ کرنا ہے فیول یا ان سے انرجی لینی ہے, وہ چیز ایک نیب کے اس دائرے میں کے اندر چلی جاتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لانگ ٹرم ریفارم ہوتے ہوتے لوگ سوچتے ہیں, گورنمنٹ سوچتی ہے. تو یہ جو پریڈیٹری میجرز آف نیب ہے, اس کو ریفائن کر کے, اس کو بہتر کر کے, اسی طرح سے کوئی بھی حکومت, چاہے وہ 1 ہفتے کے لیے آئے, چاہے وہ 5 سال کے لیے آئے, وہ جتنے سال کے لیے بھی آئے,
تبھی وہ تیار ہوگی ٹف سٹانسز لینے کے لیے. کیونکہ یہ ڈر جو رہتا ہے کہ آج ہم چلے جائیں گے LNG کانٹریکٹ کر کے، 4 سال بعد کوئی ہمارے اوپر انکوائری بٹھائے گا کہ یہ LNG کانٹریکٹ غلط تھے، یہ ڈر جو ہے نا، یہ اس سے ہمارے ملک کے اس سے کام ہی سیاستدان نہیں اب ہوتا. جی بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب ویری کوئکلی سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو اب ہم نے گیس کا بھی سرکولر ڈیٹ بن گیا ہے تو اس کو اب کس طرح ایڈریس کریں گے؟ بجلی میں تو کہہ دیتے ہیں کہ ڈسکوز وغیرہ کو پرائیویٹ کر دو، صورتحال اس سے بہتر ہو جائے گی. پوری بحث میں بلکہ یہ انرجی شارٹیج کی بحث میں بہت کم ڈسکس ہو رہی ہے. وہ یہ ہے کہ جو آپ کے گیس کے انفورسین لاسز ہیں وہ اس وقت دنیا میں جو ہائیسٹ لاسز ہیں ان میں شمار ہوتا ہے پاکستان کا. جو گیس لیک ہوتی ہے، چوری ہوتی ہے، اسی طرح سے بجلی جو ہے، بجلی کی چوری اور بجلی کے جو انفراسٹرکچر ٹرانسمیشن میں لاسز ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. تو ایک ایسا ملک جو کہ اپنے ڈیفنس بجٹ کے برابر اس سے انرجی سرکولر ڈیٹ کا جس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، بلکہ عنقریب یہ دگنا ہو رہا ہوگا، تو اس کو چاہیے کہ ایک ایک یونٹ جو ہے وہ انرجی کا اس کو سیو کرے. وہ گیس کی چوری ہے، وہ گیس کی لیکیج ہے، وہ بجلی کی چوری ہے، وہ بجلی کی ٹرانسمیشن میں جو لاسز ہیں. کیا صوبوں کو یہ ذمہ داری لینی پڑے گی اور یہ فیڈریشن کی طرف سے نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے یہ صرف فیڈریشن کا کام نہیں ہے، یہ اب تو آپ کے پاس جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں یہ ان کا کام بنتا ہے. گیس میں آپ کی جو 2 میجر گیس سپلائنگ کمپنی ہے، سدرن گیس اور ناردرن گیس، یہ ان کا کام بنتا ہے. اور اس میں ظاہر ہے کہ کچھ بڑے نام بھی انوالو ہوتے ہیں جو کہ باقاعدہ منظم طریقے کے ساتھ بجلی اور گیس کی چوری کر رہے ہوتے ہیں. تو جب تک ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا تب تک شاید چھوٹے چھوٹے جو چور ہیں ان کو پکڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اس سارے عمل سے آپ تقریباً 1/3 جو اپنی انرجی ہے جو سسٹم میں وہ کنزرو کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو ایک تازہ ترین سروے آیا ہے پولیٹیکل پارٹیز یعنی کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی پاپولیرٹی کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے جو ایک تازہ ترین اوپینین سروے سیاسی جماعتوں کے حوالے سے سامنے آیا ہے. پچھلے دنوں میں آبویسلی حکومت کی تبدیلی ہوئی، پاکستان تحریک انصاف نے بہت جلسے کیے اور بہت اس طرح کی جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں اینیکڈوٹل ایویڈنس آ رہا تھا، یا پاکستان تحریک انصاف یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ ان کی مقبولیت میں بہت ایک جمپ دیکھا گیا ہے. تو اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ ایک تازہ ترین سروے سامنے آیا ہے. انسٹیٹیوٹ فار پبلک اوپینین سروے ان کی رپورٹ ہے. ملک بھر میں انہوں نے کچھ تقریباً 2000 سے زائد لوگوں پہ مشتمل ایک سروے کیا، اور جو رزلٹ سامنے آئے ہیں تو اس میں جو خبر ایٹ لیسٹ اس حوالے سے لگی تھی تو اس میں یہ کہا گیا کہ اگر PDM کی تمام 13 جماعتیں ایک الیکٹورل الائنس کے تحت الیکشن میں حصہ لیں، اگر اس وقت الیکشن ہوتا ہے یا صرف ان کے ووٹس کو دیکھیں، پاپولیرٹی کو دیکھیں، تو 39% جو لوگ ہیں انہوں نے ان کے حق میں ان کو سپورٹ کیا، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پرسنٹیج ہے وہ 29 ہے. انفرادی طور پہ اگر آبویسلی اس کو دیکھا جائے جو شاید زیادہ ریئلسٹک ہے تو نواز لیگ کی جو پاپولیرٹی ہے وہ 25% نظر آئی اور پاکستان تحریک انصاف کی 29. پاکستان پیپلز پارٹی کا جو سکور تھا وہ 9% تھا. JUI فے اور تحریک لبیک 3%، جماعت اسلامی اور MQM 2 اور ANP 1%. 7% افراد ایسے تھے جنہوں نے یہ کہا کہ وہ ووٹ نہیں ڈالیں گے. اس معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے احمد بلال محبوب صاحب، سربراہ. ویلکم ٹو دا شو سر. جی احمد صاحب، آپ اس سروے کی رپورٹ کو کس طرح دیکھیں گے؟ کیونکہ آبویسلی کچھ لوگ تو یہ تنقید کر رہے ہیں کہ 2000 لوگوں کا سروے ہے تو اس لیے یہ بالکل ہی جس کو ہم کہتے ہیں نا اس کو سنجیدگی سے لیا نہیں جا سکتا. آپ کے خیال میں یہ ڈو دا نمبرز میک اے ڈفرنس سر؟ میرے خیال میں اگر سروے کا سیمپل کیئرفلی سلیکٹ کیا گیا ہو اور سائنٹیفکلی سروے کیا گیا ہو تو 2000 ایک برا نمبر نہیں ہے. ظاہر ہے 3000 کر دینے سے اس کی تھوڑی سی ایکوریسی بڑھ جائے گی، لیکن بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا. 2000 ہمیں اچھا انڈیکیشن دے سکتا ہے. یہ ٹیلی فونک سروے ہے
فیس ٹو فیس سروے زیادہ ریلائبل ہوتا ہے، لیکن یہ ٹیلی فونک سروے ہے، لیکن پھر بھی آئی تھنک اس اسٹیج کے اوپر یہ ہمیں اچھی انڈیکیشن دے سکتا ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو یہ 2018 کے جو الیکشن کے رزلٹ ہیں ان میں اگر ووٹرز کی پرسنٹیج سے کمپیئر کریں تو بہت زیادہ فرق نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے درمیان جو 7 پرسنٹیج پوائنٹس کا فرق تھا 2018 کے الیکشن میں، وہ اب کم ہو کے اس سروے کے مطابق تو 4 پرسنٹیج پوائنٹس پہ آ گیا ہے. یعنی یہاں میں پی ڈی ایم کے ساتھ کمپیئر نہیں کرتا کیونکہ وہ بالکل ایک جی وہ تو بالکل انریلسٹک سی بات ہے. وہ تو ایک ایسی ایزمپشن ہے کہ وہ سب اکٹھی لڑیں گے جس کا بہت کم امکان ہے. لیکن 31% آپ دیکھیں پی ٹی آئی کا ووٹ تھا 2018 میں، اور 24% تھا پی ایم ایل این کا، تو 7% پوائنٹ کا فرق تھا. اب یہ 29% اور 25% کو اگر دیکھا جائے تو فرق نسبتاً کم ہے. لیکن اسی سروے کے مطابق آج سے، یعنی جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ابھی پاس نہیں ہوا تھا، تو اس وقت جو اسی آرگنائزیشن کا سروے تھا اس پہ پی ایم ایل این کو 2-3 پرسنٹیج پوائنٹس کی برتری حاصل تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد یقیناً پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی بہتر ہوئی ہے اور پی ایم ایل این کی جو پاپولیرٹی ہے اس میں کمی واقع ہوئی ہے. تو یہ تو ہمیں واضح نظر آتا ہے. احمد صاحب تو یہ واضح نظر بھی آتا ہے، بٹ سر معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. جیسے میں نے ذکر کیا کہ دعوے یا ہم جس کو کہتے ہیں نا اینیکڈوٹل ایویڈنس تو پہلے بھی موجود تھا، بٹ اگر ہمیں سروے کو دیکھیں اور خاص طور پہ جو آپ نے 2018 کے حوالے سے بات کی، تو سر کیا ہم پھر یہ بھی ازمپشن کر سکتے ہیں یا کنکلوژن ڈرا کر سکتے ہیں کہ جو بہت ساری گفتگو ہوتی رہی کہ پاکستان تحریک انصاف آبویسلی 2018 میں ایک انٹرائڈ فورس تھی بہت لوگوں کے لیے، اب انہوں نے 3 سال حکومت کی ہے اور مشکل حالات، انفلیشن، کووڈ، تو ہم یہ اب بیسکلی اس سروے کی بیسس پہ یہ کہیں کہ وہ جو اس کی وجہ سے اگر کوئی ان کی پاپولیرٹی میں کمی آئی تھی یا وہ ان پاپولر ہوئے تھے تو وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نے اس کو ریکٹیفائی کر دیا ہے. جی ہاں، ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد یہ بھی ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ جو مارٹیر سنڈروم ہوتا ہے کہ شہید ہو جاتے ہیں لوگ اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جی سیاسی شہید، تو وہ ایک سنڈروم ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ عمران خان صاحب نے اپنی اس سیاسی شہادت کو جس طرح سے ایک زبردست اپنے نیریٹو میں بدلا ہے جس میں اس کی شہادت کو مزید ایکسینچویٹ کر دیا ہے، تو اس کے نتیجے میں جو ان کی ریلیٹیولی ان پاپولر ہونے کا تاثر تھا وہ تو زائل ہو گیا ہے. لیکن ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو میں یہ 2018 کے مقابلے میں میں سمجھتا ہوں کہ سچویشن زیادہ کلوز ہے دونوں پارٹیوں کی. اس وقت 7% کا فرق تھا، اب 4% کا فرق ہے. تو کب الیکشن ہوں گے یہ تو اس سچویشن میں ہے کہ اگر آج الیکشن ہو جائے تو یہ سچویشن ہوگی، لیکن جب الیکشن ہوں گے وہاں اس وقت تک کیا ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ دیکھنے والی بات ہے. لیکن اس وقت سچویشن یہی لگتی ہے کہ ہم مور اور لیس 2018 کی سچویشن کے اندر ہی ہم وہیں پہ پھنسی ہوئی ہے ہمارے جو ووٹرز ہیں ان کی پوزیشن. صحیح. اچھا سر، یہ ایک اور بھی دلچسپ بات جو ٹویٹس میں دیکھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سمہاؤ زیادہ لوز کیا ہے جو ان کا پچھلا ایسا سروے تھا. ان کی کوئی 6% پوائنٹ اف دا ٹرم از کریکٹ تو فرق پڑا ہے پاپولیرٹی میں، جبکہ پی ایم ایل این کا صرف 1. کیا آپ کو اس کی کوئی وجہ سمجھ آتی ہے؟ دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی 4% پوائنٹ فرق کم ہوا ہے، یعنی 13% تھا 2018 کے الیکشن میں، تو اب 9% ہے. تو اس پہ میں ذاتی طور پہ تو یہ سمجھتا ہوں کہ حقیقتاً تو یہ پیپلز پارٹی کو اس سارے جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کا فائدہ ہونا چاہیے. اس کے ذریعے سے اس کو نیشنل لیول پہ جو میرے خیال میں ایکسپوجر مل رہا ہے
اور جو پنجاب میں بھی ایکسپوجر مل رہا ہے وہ ادروائز شاید اسے نہ مل پاتا، تو اس کا فائدہ ہی ہوگا اسے. لیکن میرے لیے بھی تھوڑی حیرانی کی بات تھی کہ جو ووٹرز ہیں جنرلی انہوں نے اس کو بہت اپروو نہیں کیا. تو یہ ویسے پیپلز پارٹی میں ایک گروپ ایسا ہمیشہ رہا ہے جو پی ایم ایل این کے ساتھ اتحاد کو ریجیکٹ کرتا رہا ہے. وہ ہمیشہ پی ایم ایل، خاص طور پر پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر یہ پی ایم ایل این کے ساتھ اتحاد کوئی پاپولر چیز نہیں سمجھا جاتا. تو عین ممکن ہے کہ اسی کا ریفلیکشن ہو. بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ سر، ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے آٹے کی صورتحال پہ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے فلور ملز مالکان کی، جن کی طرف سے پنجاب بھر میں یہ ڈیڈ لائن سامنے آئی ہے کہ وہ شاید کل انڈسٹری کو بند کر دیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق جو ایسوسیشن ہے فلاور مل اونرز کی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ریڈز ہو رہی ہیں ان کی ملوں کے اوپر، ان کو تنگ کیا جا رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ سلسلہ بند نہیں ہوا تو 9 جون تک تو وہ پھر اپنی ملز جو ہیں بند کر دیں گے. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ سرکاری گندم بھی نہیں اٹھائیں گے اور اس کی پسائی بھی شروع نہیں ہوگی. اس سارے معاملے پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علی وقاب، ڈان ٹیلی ویژن لاہور سے وابستہ ہے. ویلکم ٹو دی شو سر. جی بتائیے گا سر، یہ کیا معاملہ ہے، کب سے چل رہا ہے کہ ایک دم اب جو فلور ملز ایسوسی ایشن والے ہیں وہ یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ وہ بند کر دیں گے فلور ملز کو؟ ہاں جی عارفہ، معاملہ تو کافی دیر سے چلا آ رہا ہے. اس میں یہ ہے کہ فلور مل ایسوسی ایشن جو ہے اب اس میں بھی گروپنگ ہے. ایک گروپ جو ہے وہ حکومت جو ان کو گندم فراہم کرتی ہے سرکاری کوٹے سے، جس کو وہ پسائی کر کے جو عوام کو سستا جو سبسیڈائز آٹا فراہم کیا جاتا ہے اس کے لیے وہ حکومت کے ساتھ آن بورڈ ہیں. اور ایک گروپ ایسا ہے جو کہ حکومت سے جو کوٹا نہیں لیتا بلکہ پرائیویٹ مارکیٹ سے گندم اٹھا کر اس کو پھر کرشنگ کر کر مارکیٹ میں آٹا سپلائی کرتا ہے. تو اب جو وہ گروپ جو حکومت سے آٹے کی سپلائی لے کر کرشنگ کرتا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت اپنے جو گندم کے ذخائر ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے بلا وجہ ضلع انتظامیہ کے افسران جو ہے افراد ہیں وہ چھاپے مارتے ہیں، اور چھاپے مارنے کے بعد وہ ان کے وہاں پر موجود جو کوٹے کے مطابق گندم ہوتی ہے اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں. اس طرح کے بیشتر واقعات ڈی جی خان میں بھی ہم نے دیکھے. علی صاحب ذرا سمجھائیں کہ یہ ایشو کیا ہے کہ کیوں وہ چھاپے مارے ہیں اپنے ذخائر پورے کرنے کے؟ کیا وہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کوٹے سے زیادہ گندم لے لی ہے حکومت سے؟ ان کی جانب سے تو یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ جو حکومتی مشینری ہے، ضلع انتظامیہ ہے، وہ سب اچھا کی رپورٹ دینے کے لیے جان بوجھ کر فلور ملوں کو تنگ کرتے ہیں. حالانکہ وہ تمام جو اپنا ڈیٹا ہے وہ محکمہ خوراک پنجاب کا جو پورٹل جو لنک ہے فلور ملوں کے ساتھ بھی اور حکومتی اداروں کے ساتھ بھی، اس کے اوپر وہ موجود ہوتا ہے. اگر ان کو کسی کے اوپر شکایت ہے تو وہ اس حوالے سے پہلے آگاہ کریں، اس کے بعد چیک کریں. لیکن بلا وجہ جانا اور وہ گندم جس کی وہ اوپن مارکیٹ سے خرید کر اس کے آٹے کی کرشنگ کرتے ہیں اور پھر وہ مختلف جو ریسٹورنٹ، تندور اور باقی جگہوں پر بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی پرائیویٹ گندم خرید کر، اس کو بھی ضبط کر لیا جاتا ہے، جس پر ان کی جانب سے شدید رد عمل آیا. اور کل تو باقاعدہ طور پر انہوں نے حکومت کو یہ واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ جب تک یہ ناانصافیاں اور بلا وجہ کے چھاپے بند نہیں کیے جاتے تب تک وہ جو حکومت پنجاب میں سستا آٹا فراہم کیا جا رہا تھا، جو 10 کلو والا اور 20 کلو والا سبز رنگ کا جس کا تھیلا ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ اس کی گندم نہ تو وہ اٹھائیں گے اپنے کوٹے کے مطابق اور نہ ہی اس کی کرشنگ کریں گے، جس کی وجہ سے یہ خدشہ پیدا ہو رہا ہے کہ مارکیٹ میں آٹے کی سپلائی جو ہے وہ آئندہ 1 سے 2 روز میں بالکل تعطل کا شکار ہو جائے گی اگر یہ سارے کاروائیاں یا واقعات کو. کیا حکومت اس وقت کوئی مذاکرات کری ہے؟ ہیز اٹ ریچڈ آؤٹ ٹو دی فلور مل ایسوسی ایشن؟ عارفہ آج صبح جو ہے یہ پاکستان فلور مل ایسوسی ایشن کے جو نمائندگان ہیں ان کی محکمہ خوراک کے جو افسران ہیں ان سے ملاقات تو ہوئی ہے، لیکن آج جو فلور ملرز نے بھی اپنا ایک اہم جو پورے پاکستان اور بالخصوص پنجاب کے ملرز ہیں ان کا اجلاس طلب کیا ہوا ہے، اس پر بھی وہ مشاورت کر رہے ہیں. انہوں نے محکمہ خوراک کو اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. ایک ڈیمانڈ ان کی یہ بھی ہے کہ جس طرح بجلی کے بل بڑھے ہیں اور پیٹرول پرائسز بڑھ رہی ہیں، ان کے گرائنڈنگ چارجز جو ہیں وہ بھی بڑھ رہے ہیں. اوپن مارکیٹ میں جو گندم کا ریٹ سے گورنمنٹ کی جانب سے طے کیا ہوا ہے وہ 2200 روپے فی من ہے، لیکن اوپن مارکیٹ میں اس وقت جو گندم ہے وہ 2700 سے 2800 روپے
फी मन मिल रही है, तो इसमें भी काफी डिफरेंस है। तो उसको भी उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट को काबू करने की जरूरत है। हुकूमती मशीनरी छापे मारने की बजाय ये जो ओवर चार्जिंग करते हैं या जो गंदम की जखीरा अंदोजी करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। उनका ये कहना है हमें बिल्कुल इस पे कोई हर्ज नहीं है, अगर जो लोग जखीरा अंदोजी में इन्वॉल्व है उनको पकड़ा जाए, लेकिन वो मिलें जो हुकूमत के साथ मुकम्मल तौर पर ताउन कर रही है और सस्ता आटा फराहम करने के लिए इकदामात को मुकम्मल तौर पर हुकूमत के साथ मिलकर यकीनी बना रही है। उनके खिलाफ ये बिल्कुल सही, बहुत बहुत खत्म शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन इतना ही, विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम। हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें।